तनकीद करना नहीं चाह रहा कि उसको पता है कि मैंने 4 साल छोड़ा क्या और आज बात किस पे कही जाए। तो गुजारिश ये है कि जो 35% सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई या पेंशन जो पेंशनर हैं उनको पेंशन बढ़ाई गई, ये सारी नाकाफ़ी चीज़ें हैं। होना तो ये चाहिए कि पूरी कौम आज एक बकारी की कैफियत में है। हर शोबा जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाला अपने पेट की बात करने की बजाय वो सोच रहा है कि मेरा मुल्क, मेरा दिफा क्या महफूज हाथों में रह गया है या नहीं। और आज हमें कोई मालियाती अदारा ये समझाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम से आपको पैसा नहीं दिया जाएगा या हमारी शराइत पूरी किए बगैर आपसे कोई मुआहदा नहीं होएगा। तो IMF क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर रहा? और क्या मालियाती अदारे जो हैं वो किसी रियासत के अंदर इस तरह मुदाखलत करते हैं? जवाब है कि नहीं। तो मेरे मुल्क में क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जो कुछ हमने पिछले 7-8 सालों में बोया वो आज काट रहे हैं। और एक हकीकत क्या ये नहीं है कि एक सुपर पावर उसके साबिक सदर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने सरकारी फाइलें, सरकारी कागजात छुपाए या लेकर चले गए। और यहां आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को राख का ढेर बनाने की मंसूबाबंदी की, हमलावर हुआ, उसको इंसानी हकूक के कवर में उस मुल्जम को बेल आउट करने की वही कुव्वतें साजिश कर रही हैं जो अपनी फाइल छुपाने पे एक सदर को, साबिक सदर को गिरफ्तार करती हैं। मगर मुझे आपसे कहना यह है जनाब स्पीकर कि क्या 9-10 मई का जो वाकया है, क्या उसने पाकिस्तान की चूलों को हिला के नहीं रख दिया? क्या इससे पहले अदारों में बैठे लोग आइन से मावरा किसी को फांसी देते रहे, किसी को जहर देते रहे, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने कभी अपनी तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर हमला किया? जो कि नहीं किया। तो फिर मुझे आज ये पूछने की इजाजत दें कि कौन सा ऐसा हाथ है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को तो पकड़ता है मगर 9-10 मई के सहूलतकारों को, प्लानर को, मास्टरमाइंड को, बेनिफिशरी को पकड़ने की इजाजत नहीं देता। और आज ये कहना मैं ये चाहता हूं क्योंकि ये जो बजट आपने दिया, आज इस नहज तक हम आए क्यों हैं कि 75 सालों में जितने भी बुरे हालात रहे, आप डिस्कस करते थे बजट पेश होने के बाद कि इस सेक्टर को ज्यादा सहूलत मिली, इसको नहीं मिली। आज किसी को मिली नहीं। चंद एक को फायदा मिलना तो ठीक है, मगर आप 95% को कोई फायदा ना मिले तो फिर भी कोई बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? झोली खाली है। और झोली खाली किस तरह हुई? आज वो अदारे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाई, हुकूमतें जुबान नहीं,
اور حقیقت بیان نہیں کریں کیا جا رہا ہے، ان دہشت گردوں کے خلاف سہولت کاروں کو چھوڑ دیں گے یا طاقت عدوری کا استعمال سے وہ بیان کریں؟ 17 اور 9-10 مئی 2017 میں پاکستان ڈبونے کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ ان کرداروں کو بیڈ کا، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے کا حاضر سروس یا کسی ادارے کا ایکس سروس مین اگر اس کو آپ بے نقاب نہیں کریں گے تو میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کسی طور پر بھی جہاں ہم آ کے کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں چل سکیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کے جو سہولت کار جو کردار تھے وہی کیا 2017 کے کردار نہیں تھے؟ اور 2017 کو جو، اور آج عدل یہ ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے یہاں جو حاضر سروس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پاناما میں جو کچھ کیا گیا، ظلم زیادتی کی گئی، اور دفاعی ادارے کے ایکس مین جو ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت کے کردار جو تھے وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے ہم نے ظلم کیا۔ تو پھر جو اس دفاعی ادارے کے حاضر سروس ہیں ان کو حقیقت بیان کرنا ہوگی۔ وجہ، آپ 3 اداروں نے مل کے اس شخص کو، اس بت کو، اس مجسمے کو تیار کیا۔ آج طاقت کے خالی استعمال سے ایک ادارے کی طرف سے وہ جو ذہن سازی ہوئی تھی لوگوں کی گئی تھی، آج بھی 9-10 مئی کے واقعے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادتی کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا۔ اب اگر حکومت وقت بیان کرے کہ ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ کچھ کرنے والے یہ لوگ تھے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ اور اگر اداروں کی جانب سے وہ ثبوتوں کے ساتھ چیزیں بتائی جائیں گی تو لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون کردار شامل تھے۔ اس سے جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوگا، نوجوان نسل کا ذہن کلیئر ہوگا، اور وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ مگر اگر آپ نے حقیقت نہ بیان کی اور وہ بھی موجودہ اداروں میں بیٹھے ذمہ دار لوگوں نے ادا نہ کی، تو پھر خدا نہ خواستہ اس پاکستان کا چلنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کوئی بتائے تو صحیح نا کہ اگر عدل کے عمارت میں اگر یہ آواز آئے، اگر کوئی انتہائی معزز جج یہ کہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے گا وہ رہا ہو جائے گا، جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ دوبارہ جیل جائے گا، تو انتہائی محترم جو جسٹس صاحبان یہ بات کر رہے ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد جو تھی 9-10 مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھی؟ کیا اس کا ثبوت میڈیا پہ دکھایا نہیں جاتا رہا؟ اور بغیر نوٹس کے جب اس کو بری کر دیں گے، جب پرویز لائی جو اربوں روپیہ کھا گیا، آپ اس کو بغیر اداروں کو نوٹس کیے آپ اس کو بری کر دیں گے، جب القاعدہ ٹرسٹ کے جو بینیفیشری ہیں عمران خان، آپ بغیر نوٹس کے اس کو ضمانت اس وقت دیتے جائیں گے کہ جب تک وہ خود ہاتھ کھڑے نہ کر دے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں اس پہ بھی لب کشائی ہونی چاہیے، اس پہ بھی جسٹس صاحبان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اور دوسرا میری یہ گزارش ہے کہ کیا آج
ایک جے آئی ٹی جو بنتی ہے، اس جے آئی ٹی میں وہ شخص کوئی ثبوت نہیں دیتا جو اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ وہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا تھا، اور کس سے سنا تھا وہ بھی پتہ نہیں آج۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفاعی ادارے کے شخص کا نام لینے پہ ایک پورے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت یا ایک طوفان اٹھتا ہے، جو کہ اٹھنا چاہیے، مگر کیا آج کوئی بات کرنے کو تیار ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں تھا؟ اور کیا آپ کسی حاضر سروس مین پہ الزام لگے تو طوفان اٹھے، کیا سویلین پہ الزام لگے تو اس پہ طوفان نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا اس پہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ اور کیا عمران خان خود یہ کہہ رہا ہے، اور اس وقت کے کردار 2017 کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے ہٹایا اور سزا دی؟ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو پہلے دن سے کہتا تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اس پہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ کیا اس پہ آج خود نوٹس نہیں بنتا؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب ارشد شریف صحافی قتل ہوتا ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، اور جب وہ قتل ہوتا ہے تو اس وقت ایک ادارے کے متعلق بات کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں لوگ اس غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی شخص بار بار اسی طرف اشارہ دیتا ہے۔ آج ارشد شریف کی والدہ اس کا نام لے رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے۔ تو کیا آج ادارے اور جو از خود نوٹس لیتے ہیں، کیا انہوں نے اس متعلق کوئی بات کی؟ نہیں کی۔ اور کیا ایک سینئر وکیل، اس کا بیٹا ایف آئی آر کرواتا ہے اس شخص پہ، تو کیا آج کسی نے بات کی کہ اس کا قتل ہوا ہے؟ اس پر حملہ ہو تو وہ جو چاہے جس کا چاہے نام لے لے اور پورے پاکستان دنیا میں شور اٹھے، مگر اس پر نام آئے، اس کا نام آئے، نہ پاکستان سے کوئی آواز اٹھائے، نہ پاکستان سے باہر سے کوئی آواز اٹھائے۔ تو میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، میں آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آج کیفیت ہے میرے جیسے 23 کروڑ لوگوں کی، اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے۔ آپ 2017 کو جو شب خون مارا تھا، میں پہلے یہ بات کرتا تھا کہ نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، ان سب کرداروں کو قطار میں کھڑا کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان۔ مگر 9-10 مئی کے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ کی اب ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہم حالت اس میں پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ مگر پاکستان نے چلنا ہے جو کہ چلنا ہے، مگر دیر بہت کر رہے ہیں آپ۔ اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں، یہ یقین دلائیں کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، پاکستان کے لیے، خدا کے لیے پاکستان آ جاؤ۔ نواز شریف کو جتنی جلد پاکستان لے کر آؤ گے، نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر، متفقہ لیڈر، 23 کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے، دنیا کا اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان چل نہیں رہا، نہ چل سکتا ہے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو چاہیے دیر کیے بغیر نواز شریف کو لے آئیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے۔ اس 23 کروڑ عوام کی آواز ہے، نہ سنو گے تو دیر کر دو گے، ظلم کرو گے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے
जिन्होंने नवाज शरीफ को इस पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए 2017 का फेल किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।